हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ कुरान हकीम के अंदर है। अगर इंसान उस दुआ को कसरत के साथ पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी हर दुआ को भी कबूल फरमाते हैं और जो उसकी हाजात हैं, ज़रूरियात हैं, वो अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये दुआ की थी तो उनके पास कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश ऐसी दी थी कि ना ज़ाती घर था, ना उनके पास शादी थी, ना उनके पास कोई रोज़गार था और ना ही अमन था, बल्कि वो परेशानी के आलम में अपने शहर से भी निकल गए, अब बिल्कुल अजनबी थे। अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से उनको तमाम नेमतें अता फरमा दी। अब आप देखिए कि उन्होंने दुआ भी ऐसी जामे की है कि जिसके अंदर ऐसी जामियत थी कि अल्लाह ताला ने एक दुआ की बरकत से उनको हर चीज़ जो उनकी ज़रूरत की थी अता फरमा दी। अब यहाँ एक आदमी को उन्होंने थप्पड़ मारा, किब्ती को, और दो आदमी लड़ रहे थे और सूरह कसस के अंदर वो पूरा वाक़या मौजूद है। पहले तो आप फ़िरऔन के घर में पले, फिर वहाँ परवरिश पाई, फिर जवान हुए और आप बाज़ार में जाते हुए देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, बनी इसराइली और जो है किब्ती, जो फ़िरौनी है। अब फ़िरौनी जो थे वो उस वक़्त आला ख़ानदान होता था और इलीट क्लास उस ज़माने की थी। जैसे हमारे यहाँ VIPs हैं, उनके बच्चे या वो किसी को मार भी दें एक्सीडेंट में तो उनको कोई सज़ा नहीं होती। और गरीब आदमी को हमारे मुल्क में कैसे घसीटा जाता है, थाने में भी उसको ऐसे जलील किया जाता है और अदालतों में भी। और इलीट क्लास आज भी वही निज़ाम चल रहा है, वही चीज़ें हैं हमारे जाहिलियत वाली, कि इलीट क्लास को के लिए कोई कानून नहीं है और गरीब आदमी के लिए सारे कानून हैं। तो वहाँ भी यही था उस ज़माने में। वो जो इलीट क्लास थी वो किब्ती कहलाते थे, वो फ़िरौनी थे। और जो गरीब लोग थे वो नबियों की औलाद थी हालांकि। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे, उनकी आगे नस्ल, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद, और बनी इसराइल जो कहलाती है आज, ये सारे के सारे जो है उस वक़्त मिस्र के अंदर बहुत गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। और इनको कत्ल भी कोई कर देता तो कोई केस नहीं था, और ये अगर किसी को ज़रा सा हाथ भी मार देते तो इनका हाथ काट दिया जाता। तो अब यहाँ पर दो बंदे लड़ रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो तो असल में खुद जो है बनी इसराइलियों के साथ उनकी और अकीद मोहब्बत का एक ताल्लुक़ था कि ये नबियों की औलाद हैं। तो आपने देखा कि वो गरीब बेचारा जो है, जो बनी इसराइली है, उसको एक किब्ती मार रहा है। तो आपने दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर आपस में लड़ रहे ऐसे। तो आपने जो किब्ती था उसको यूं हल्का सा थप्पड़ मारा, लेकिन नबी का हाथ था। तो आप खुद सोचिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में इतनी ताकत थी कि मरहब के 2 टुकड़े कर दिए, और अमर इब्न अब्दवत, पहलवानों का पहलवान, 1000 के बराबर, उसको यहाँ तलवार मारी तो नीचे तक उसके जिस्म के यूं 2 टुकड़े हो गए और उसका खोल भी लोहे के टूट गए। तो खैबर का दरवाज़ा यूं उठा लिया। जब शेर खुदा में इतनी ताकत है तो मूसा पैगंबर में कितनी ताकत होगी। तो आपने यूं हाथ मारा, नबी में 40 जनती मर्दों की और दुनिया के 4000 मर्दों की ताकत होती है। तो आपने यूं थप्पड़ मारा उसको, तो वो थप्पड़ लगते ही नीचे गिरा, फड़कने लगा, वहीं मर गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ से चले गए और वो फ़िरौनी भी भाग गया। अगले दिन देखा कि वो बंदा फिर जो है लड़ रहा है किसी से, वो था ही लड़ाका कोई। अब बात गरीब भी तो ऐसे ही होते हैं ना, हमारे यहाँ जो पिसे हुए लोग हैं। अभी आप देखें वो आएंगे, हमारे यहाँ अक्सर क्या है कि आप बाइक वाले या ये जो है ये खुद आगे से आपको जो है ना क्रॉसिंग के चक्करों में जब उनको लग जाएगी तो सारे होती है ये गरीब आदमी है, आपने क्या कर दिया। तो ये बाज का ये लोग भी तो ऐसे होते हैं, और हाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो भी कोई ऐसा ही था,
قرآن اچھا، یہ قرآن پاک جتنے نقشے کھینچتا ہے نا، آج آپ کو ارد گرد وہی چیزیں نظر آئیں گی. آج آواز اٹھائیں گے آپ غریبوں کی، لیکن اب وہ غریب آدمی آپ کو، اب دیکھیں ہمارے ہاں آپ کو اچھا کوک نہیں ملے گا، ڈرائیور نہیں ملے گا، گارڈ نہیں ملے گا، آپ کو دفتر میں کام کرنے کے لیے ملازم نہیں ملے گا، لیکن سارے کہیں گے ہمیں زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے، کام کوئی نہیں کرتا. اور بنتے یہ بھی اس زمانے میں بھی یہی چیز تھی. بنی اسرائیلیوں کی ساری خصلتیں بنی اسرائیلیوں کی آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. تو وہ بھی بندہ ایسا ہی لڑاکا سا تھا، بنا ہوا غریب تھا اور بڑا مسکین تھا. تو اس نے اگلے دن ایک اور سے ٹکر لی ہوئی اور اس کو مار رہا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو یوں پکڑے ہوئے تھے. اچھا، وہ قبطی تھا اور یہ فرعونی تھا، بنی اسرائیلی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا تو آگے بڑھ کے یوں پکڑا نا دونوں کو چھڑانے کے لیے. تو وہ زور سے کہنے کا موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام اس کو مارنا چاہ رہے تھے تھپڑ کے، بھائی تو کل بھی لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا ہے. تو وہ ایک دم چیخا، اے موسیٰ کل تو نے اس کو مارا تھا، آج مجھے نہ مار دینا. اب یہ بات مشہور ہوگی شہر میں، اور جس کے لیے آپ نے کل ہاتھ اٹھایا تھا وہی آپ کا جو ہے ہنسوانے والا بن گیا. تو اب یہ حالات ہیں، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا سارا. تو اب آپ جس کا ساتھ دیتے ہیں وہی آپ کو پھنسا دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بات مشہور ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام سائڈ پہ ہو گئے. تو آپ جب سائڈ پہ ہوئے تو ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا موسیٰ، اے موسیٰ نکلیں یہاں سے، آپ کے پیچھے پولیس آ رہی ہے. کیونکہ یہ بات پھیل گئی ہے کہ کل والا بندہ آپ نے مارا ہے، اور یہ تو قتل خطا ہے، عمد نہیں ہے، وہ الگ بحث ہے. ٹھیک. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، اب وہاں سے چلے. اب سورہ قصص آپ تیسرا رکوع شروع کریں نا، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَصَىٰ. اب یہاں سے واقعہ شروع ہو جا رہا ہے، یہ دونوں واقعات. میں آپ کو قرآن پاک کی آیتوں کی، اسے قصص کیوں کہتے ہیں؟ اس میں قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا پورا. اب وہاں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر سے چلے، پہاڑوں سے ہوتے. میں ان پہاڑوں میں گیا ہوں، میں ان سارے رستوں پہ گیا ہوں، اور میں چونکہ قرآن پاک کی آیات جہاں اتری ہیں تقریباً 90% جگہوں پہ میں جا چکا ہوں. پھر وہاں جا کے ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں. یہ میں نے اس جگہ پڑھی ہے آیت جہاں موسیٰ علیہ السلام نے بیٹھ کے یہ دعا کی تھی. اس کنویں پہ بیٹھ کے میں نے یہ آیت پڑھی، یہی دعا پڑھی، اور آج آپ کو اجازت کے ساتھ دوں گا. اب وہ پہاڑ ہیں، وہ بڑے عجیب پہاڑ ہیں. ان میں ہم گاڑی میں گئے تو ہم حیران تھے، رات ایسی تاریک. تو اب شعیب علیہ السلام کی بستی بعد میں آئی، تو قبر مبارک بھی آئی، یوشع علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی. تو موسیٰ علیہ السلام یوں پہاڑوں سے ہوتے دوڑتے دوڑتے جان بچاتے. اب نہ کھانے کو پاس ہے، اجنبی شہر ہے، ملک ہے. اچھا، نہ کوئی مکان ہے رہائش کے لیے، نہ اس کا ہوٹل ہوتے تھے. اچھا، کھانے کا انتظام بھی نہیں، اور پھر شادی بھی اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، کوئی سسرال نہیں، کوئی نہیں کہ کوئی پناہ دے. اچھا، اب آپ جو ہے بالکل غریبی میں، تنگ دستی میں آپ گئے. وہاں ایک جگہ آپ نے دیکھا پہاڑوں کے اندر کنواں ہے، وہاں لوگ پانی بھر رہے ہیں. تو آپ نے جو ہے دیکھا کہ دو بچیاں ہیں، وہ پانی لینے کے لیے بکریاں لے کر کھڑی ہیں، پانی پلائیں بکریوں کو. لیکن جو ڈول ہے اتنا وزنی ہے کہ اس کو 4 آدمی کھینچ کے اٹھاتے ہیں بھر کے. اچھا، میں اس کنویں پہ دیکھ کر آیا ہی تھی کہ وہ ایسے ہی وزنی وہ ڈول تھا. تو اب اس کو وہ جو مرد ہیں اس زمانے کے بھی مدد نہیں کرتے تھے غریب لوگوں کی اور یا کسی مظلوم کی. جیسے آج مظلوم کی مدد نہیں ہوتی، ظالم کی مدد ہوتی ہے. ابھی بدماش آدمی کو سارے سلام کرتے ہیں، اور ایک نمازی قرآن پڑھنے والا دیندار ہو اس کو پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے. تو وہاں یہی معاشرہ آج سے 3000 سال پہلے تھا، جو آج آپ کو یہاں نظر آتا ہے. اب میں قرآن کا نقشہ اس زمانے کا کھینچ رہا ہوں تو آپ کو اپنا ملک نظر آ رہا ہے نا، کہ جی یہاں بھی غریب کو کون پوچھتا ہے. آپ جائیں نا کچہریوں میں، آپ جائیں کسی بھی یونین کونسل میں چلے جائیں، آپ کسی محکمے میں چلے جائیں، آپ کا لنک نہیں ہے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں. تو وہاں بھی وہ بچیاں کھڑی ہیں، کس کی بیٹیاں ہیں؟ پیغمبر شعیب علیہ السلام کی، نبی کی بیٹیاں ہیں. ان کے گھر میں مرد کوئی نہیں تھا، بیٹا کوئی نہیں تھا ان کا. تو اب یہاں اگر عورتیں نوکری کرنے کے لیے باہر جاتی ہیں، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جائز ہے، اپنا اسلام کو سامنے رکھ کے جائیں. تو اب وہ بچیاں بکریاں چرا رہی تھیں، پانی بھرنے جا رہی تھیں. تو اس لیے آپ نوکری بھی کر سکتی ہیں، کہیں جاب بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس میں قرآن و سنت کو ملحوظ رکھیں. جیسے پیغمبر کی بیٹیاں جب چلی ہیں نا، وہ استحیاء، اللہ تعالیٰ نے اس چلنے کے انداز کو بھی، جب وہ قدم اٹھا کے گھر گئی ہیں، واپس موسیٰ علیہ السلام کو لینے آئی ہیں،
تو ان کے چلنے کے انداز کو، حیا کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہ ایسے آئی ہیں فجاءت احداہما تمشی علی الاستحیاء، جیسے وہ حیا کے گھوڑے پہ سوار ہیں، یعنی ان کے حیا کی بھی ذکر قرآن نے کر دیا۔ تو اب وہ مرد سارے پانی پلا کے جانوروں کو بھر کے چلے گئے، وہ بیچاری یوں کمزور بچیاں لڑکیاں تھیں وہ کھڑی اب ڈول دیکھ رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سائڈ پہ بیٹھے تھے، تو آپ آئے۔ تو آج کوئی مرد کسی عورت کی بغیر غرض کے مطلب کے مدد نہیں کرتا، آج یہ معاشرہ جھالیت کا ہے، یہ ایسا۔ تو اب وہی معاشرہ ہے آج بھی۔ اب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن ہمارے یہاں ان اصول کی پاسداری نہیں ہے۔ تو یہ اصل موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں اصول بتایا قرآن میں کہ آپ نے اگر کسی کی مدد عورت کی بھی کرنی ہے تو لالچ غرض میں نہیں بلکہ حیا کو سامنے رکھ کر۔ تو آپ نے ان کو کہا کیا وجہ؟ انہوں نے کہا یہ ہے پانی، دیکھیں کیسے نکالیں ہم۔ یہ سارے جتنے مرد تھے یہ سارے یوں ہی چلے گئے اور ہم بھی پیاسے، گھر میں ہی پانی نہیں اور بکریاں ہی پیاسی۔ آپ نے اپنے بازو سے ایک ہاتھ سے وہ ڈھول باہر نکالا، جو چار مرد، اور اب وہ طاقت اللہ نے دی تھی نبوت والی، تو وہ بچیاں حیران ہو گئی کہ اتنا جری آدمی ہے یہ۔ تو ان کو پانی بھر کے دیا، بکریوں کو پانی پلایا، خود بھی سائڈ پہ بیٹھ کے وہ چلی گئی۔ آپ نے یہ دعا پڑھی جو اب آپ کو میں بتا رہا ہوں، اتنی طاقتور دعا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو مجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول کر، میں تیرا بہت ہی فقیر بندہ ہوں، تو مجھ پہ خیر کر دے نازل۔ اس میں یہ نہیں کہا روٹی دے دے۔ آپ تو کہیں گے نا دعا کریں گے تو آپ وظیفہ لینے آئے ہیں، تو کوئی کہے گا جی کاروبار نہیں، کوئی کہے گا نوکری نہیں، کوئی کہتا ہے ترقی نہیں، پیسہ نہیں۔ آپ نے جامع ایسی دعا کی ہے کہ ابھی آپ دعا بیٹھے ہوئے یوں کر رہے تھے، وہ درخت ہے، وہ آج بھی درخت موجود ہے، وہ کنواں آج بھی موجود ہے، وہاں ہم سارے ہمارے ساتھ گروپ جاتا تھا تو 100 کے قریب علماء تھے، تو وہاں بیٹھ کے میں نے اس دعا کو بار بار پڑھا کہ اس کا چلہ ہو جائے تاکہ، اور رات کا ٹائم تھا تو ہم نے وہاں اس کو پڑھتے رہے۔ وہاں بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام نے چند بار یہ دعا پڑھی، اللہ نے فوری مدد کہ وہ گھر گئی، شعیب علیہ السلام کو کہنے لگی بیٹیاں کہ ایک آدمی تھا اللہ والا، اس نے ہمیں بے لوث پانی بھر کے دے دیا، اور وہ آدمی ہے بھی کوئی اجنبی سا، اس کو نوکری کی ضرورت ہوگی تو وہ بڑا قوی آدمی ہے، طاقتور ہے، اس نے ڈول یوں کھینچا اور بڑا شریف اور ایماندار بھی ہے، تو اب آپ اگر اس کو نوکر رکھ لیں تو ہمارے گھر کے معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ فجاءت احداہما تمشی علی الاستحیاء، سورہ قصص میں کہتے ہیں جب وہ لڑکی آئی نا شعیب علیہ السلام کی بیٹی واپس، یہ اہل بیت کو ہونا چاہیے۔ آج اپنے آپ کو اہل بیت میں سے کہہ کر ڈانسر بنی ہوئی ہیں لڑکیاں، ناچ گانے کر رہی ہیں، میوزک شو کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم آل علی ہیں، آل حسن ہیں۔ آل نبی جو ہوگا وہ کبھی گمراہی میں نہیں پڑے گا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے نبی کی نسل، نبی کا خون کبھی غلط کام میں نہیں پڑتا، اسے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ تو اب وہ بچی دیکھیں چلی، اس کے چلنے کے انداز کو قرآن نے بیان کیا کہ وہ حیا کے گھوڑے پہ سوار چلی آ رہی تھی، ٹک 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 نہیں کہ لڑکی چل رہی ہے تو پورا محلے میں آواز جا رہی ہے اس کی سینڈل کی، وہ ایسے حیا سے چلی سمت کے، قرآن نے اس کے حیا پاک دامنی کو بیان کیا۔ پھر وہ آئی، آ کر کہنے لگی میرے ابا آپ کو بلا رہے۔ اب یہ سورہ قصص میں پوری باتیں ہیں، یہ الفاظ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن کے ہیں۔ آپ اگر قرآن اس سورت کا ترجمہ پڑھے تو یہ قصہ آپ کو پورا، قصص نام اس لیے ہے اس کا، تو وہ آپ پیچھے پیچھے ساتھ گئے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ نوکری کرو گے؟ جی بالکل، میں تو نوکری کے لیے آیا ہوں۔ کہا رہائش بھی تمہیں دوں گا۔ اب دیکھیں نوکری بھی مل گئی، رہائش بھی مل گئی، اور پھر کہا کہ تمہیں کھانا پینا بھی دوں گا، اور پھر کہا کہ اگر تم 10 سال خدمت کرو گے نا تو حق مہر ادا ہو جائے گا، میری بیٹی سے شادی بھی کرا دوں گا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر 12 سال خدمت آپ نے کی، اور اللہ نے آپ کو نوکری بھی دی، نکاح بھی کرایا، مکان بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن بھی دے دیا، سکون بھی دے دیا۔ اب یہ دعا سے چاروں چیزیں ملتی ہیں۔ دعا کیا ہے؟ آپ سارے پڑھیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
اب آپ دیکھیں اتنی مختصر دعا ہے، اب آپ اس دعا کو پڑھیں، اور یہ دعا 24 نمبر آیت ہے سورہ قصص کی، آپ اس دعا کو پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھ کے 40 دن تک دعا کرتے رہیں، جو چیز آپ کو چاہیے، جو آپ کی کمی ہے زندگی میں، اور اگر ساری چیزیں پوری ہیں نا، پھر بھی آپ اس کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ان میں اور برکتیں دے گا، ہر کمی کو دور کرے گا، صحت بھی دے گا، کشادگی بھی دے گا، نوکری بھی دے گا، رزق بھی دے گا، مکان ذاتی بھی دے گا، سواری ذاتی بھی دے گا، اب ہر نعمت اللہ تعالیٰ دے گا، اولاد نہیں ہے وہ بھی دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائی، دعا طاقتور ترین دعاؤں میں سے ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دعائیں کی ہیں، اور ان میں یہ دعا ایسی ہے جب آپ بالکل کسی جو ہے سہارے کو نہیں دیکھ رہے تھے، تو آپ نے یہ دعا اللہ کے حضور کی، اور بالکل تنہائی میں کی، اور یوں کھلے آسمان تلے بیٹھ کر۔ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ دعا اگر کھلے آسمان تلے پڑھی جائے یا کسی شجر حجر کے پاس، تو اللہ تعالیٰ اس میں اور طاقت پیدا کر دیتے۔ تو آپ جب بھی کسی خاص مقام پہ جائیں، جیسے آؤٹنگ کے لیے جائیں، پکنک پہ جائیں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں، آپ اس دعا کو 100 بار پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ آپ کو کشادگی دے گا۔ چاروں نعمتیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہیں، آپ کو وہ نعمتیں بھی دے گا، اور اس کی برکت سے آپ کا تعلق بھی اللہ سے جڑے گا، کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے پیغمبر، جب مشکل آئی تو مانگا کس سے؟ تو اللہ سے مانگنا، یہ اصل قرآن پاک کا میسیج ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب